Assalamu alaikum. It's the high time. I was thinking about to deliver something, to say something about the Munafiq, but then I was not doing it. I don't know why I was not doing it, but right now I just wanted to say a few words about it. The which is in reference to Quran. Uh, there are 6 types of मुनाफिक which are being explained in कुरान पाक. एक तो होता है कि डायरेक्ट मतलब क्लियर कट शॉर्ट मतलब इजीली एक्सप्लेनेबल काफर कि दे डोंट एक्सेप्ट इस्लाम. वो तो बहुत क्लियर है कि वो होते हैं कि जी वो इस्लाम को नहीं मानते, वो तौहीद को नहीं मानते, वो कलमा नहीं पढ़ते, वो इस्लाम के अरकान को नहीं मानते, और वो अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरी जैसे क्रिश्चियंस हैं तो दे गो टू चर्च एंड दे बिलीव इन जीसस इज गॉड सन एंड दे फॉलो एंड प्रे टू हिम एंड दे डोंट प्रे लाइक मुस्लिम्स डू. तो वो और हिंदू हैं तो दे वर्शिप आइडल, and there are several other regions in which they do certain things but don't believe in the oneness of God, in the Tawheed, and follow the teachings of Islam. So they are the kafir, and they are like matlab easy hai to understand and to. But the second category is very dangerous, which is termed as which is mentioned in the first surah of Quran, surah Baqarah, about the munafiqeen. कि मुनाफिकीन की 6 types हैं, और and there in sometimes we being a Muslim in on today's world, in today's society, we are living as the life of munafiq and we don't even know about it. And munafiqat is a heart disease which is the most dangerous type of thing जो हमें पता भी नहीं होती कि हम मुनाफिकत कर रहे होते हैं. और उसकी 6 तरह की किस्में अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बताई हैं उसमें से पहली तो ये है कि जो आजकल 2020 के मुसलमान जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक कि उन हर 6 टाइप्स को जो उनसे कहीं ना कहीं उसमें फॉल कर रहे होते हैं. एक मुनाफिकत तो ये होती है कि आप जैसे नबी पाक के ज़माने में थे कि वो चलते थे साथ साथ और कहते थे कि हम आप पे यकीन ले आए उनके फेस पे, लेकिन ये है कि जैसे ही पीठ पीछे होते थे तो कहते थे कि नहीं हम तो सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए या फिर हम उनके साथ शो करने के लिए जो उनसे हम सिर्फ उनको फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ वी डोंट बिलीव, ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, और हम अपने जो आबाओ अजदाद का मज़हब है उसी को मानते हैं और उसी पे चलते हैं. तो एक तो ये टाइप भी बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. सेकंड टाइप ये है कि आप अपना मफाद देखो कि जहाँ पर आपको मफाद नज़र आता है वहाँ पे आप फॉलो करो. लाइक कि कुछ ऐसे लोग थे नबी पाक के ज़माने में कि जो नबी पाक को मानते थे, तौहीद को मानते थे, दिल से उनकी बात एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो देखते थे कि फ़ायदा किस तरफ है, जो आजकल हम मुसलमान भी फॉलो कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किधर है. जिस तरफ उनको फ़ायदा नज़र आता था मतलब वो यहूद और नसारा को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे. जब उनकी मजलिस में बैठते थे या उनके साथ बैठते थे तो उनके साथ भी दोस्ती निभाते थे और नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम को गलत कहते थे और पैगम्बरों को गलत कहते थे और उनकी बैक बाइटिंग करते थे. और जब पैगम्बरों के साथ होते थे तो यहूद और नसारा को गलत कहते थे और उनको मतलब मानते थे कि हम आपके साथ ही हैं और आप जो तबलीग कर रहे हैं, जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम उसको दिल से मानते हैं और हम इस्लाम कबूल करते हैं. तो फ़ायदा देखते थे कि कहाँ पे, क्योंकि उनको वो इस तरह से क्यों करते थे, क्योंकि उनको खौफ आता था, उनको ये इस्लाम पे यकीन नहीं था. उन्हें ये था कि अभी तो इनका इस्लाम का गलबा है या अभी तो इस्लाम चल रहा है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस्लाम को कुछ हो गया और यहूद और नसारा जो उनसे अगर वो गालिब आ गए तो हमारी उनके साथ भी दोस्ती अच्छी रहे ताकि हमें उधर से भी नुकसान ना हो और इधर से भी नुकसान ना हो, दोनों तरफ से हमें फ़ायदा ही मिले. तो इसलिए वो दोनों मज़हब को कैरी फॉरवर्ड रखते थे. फिर आती है थर्ड टाइप जो है उसमें ये है
کہ اس میں وہ جو تھے دے آر دا کنفیوزڈ پرسنس. مطلب وہ یقین تو رکھتے تھے توحید پر، اور جو پیغمبر جو تبلیغ کر رہے تھے، جو پریچ کر رہے تھے، جو ان تک میسج پہنچا رہے تھے، ان کا دل مانتا تھا ان چیزوں کو، لاجیکلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے سب کچھ، وہ مانتے تھے. پر دوسری طرف وہ اپنے جو بلٹ اپ ہوتا ہے، براٹ اپ ہوتا ہے، کہ جس ماحول میں وہ مطلب پلے تھے، بڑے تھے، اور جو صدیوں سے ان کا ریلیجن ان کے انہیریٹڈ ان کو ملا تھا، یا ان کے آباء و اجداد جو فالو کرتے تھے، وہ اس کو بھی مانتے تھے، اس پہ بھی ان کا یقین آتا تھا. اور بہت سی ایسے اس کو بھی جھٹلانے کا ان کا دل نہیں کرتا تھا، اور انہیں خوف بھی آتا تھا کہ اگر ہم نے جھٹلا دیا تو ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. یا ہمارے باپ دادا جس مطلب ریلیجن کو فالو کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف اور تھرو آؤٹ دیئر جنریشنز، تو اس سے اگر ہم پھر کے تو مطلب اس سے بھی پھرنے کا انہیں حوصلہ نہیں تھا. جو ہمارے آج کل کے دور میں بھی ہے کہ ہم مسلمان کافی ایسی چیزیں جو ہمیں اچھی مذہب میں لگتی ہیں، ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جنریشن میں جو کلچر چلا آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، وہی ٹھیک ہے. تو جیسے اس میں ڈیوری کا ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے، جیسے اس میں ایک رسمیں چلتی آ رہی ہیں، مہندی کی رسمیں. اور مطلب میں اگر شادی سے ریلیٹ بات کروں تو وہ جو ایک سسٹم اور ایک کلچر چلتا آ رہا ہے کہ پہلے جی آپ نے لڑکی جا کے دیکھنی ہے، پسند کرنی ہے، پھر اگر آپ کو بات پسند آتی ہے پھر وہ لڑکی والے آئیں، کلچر چلا ہوا ہے. اور پھر لڑکے والے آ کے دیکھے، پھر انہیں پسند آئے یا نہ آئے، وہ ایک الگ مطلب you all guys know about this system. تو اب اگر اس سسٹم میں کوئی چینجز کی جائیں وقت اور حالات کے مطابق، تو ان کو چھوڑنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرتا. پھر شادی کی جو رسومات ہیں وہ بھی ایک سینچریز سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جس میں کافی کچھ غلط ہے، لیکن ان کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کبھی کبھار آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں عزت کیا ہوگی، یا لوگوں کے سامنے لوگوں کا سوچ کے آپ نہیں چھوڑتے، یا لوگوں کا سوچ کے آپ غلط کام کرتے رہتے ہیں. اور کبھی آپ کا ویسے ہی دل نہیں مانتا کہ آپ اپنے لاڈلے بیٹا یا بیٹی کی شادی ان سب چیزوں کے بغیر کیسے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے کہ آپ کا دل مان رہا ہوتا ہے اسلام کو، لیکن آپ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنے کلچر کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کلچر آپ کے اندر اس طرح سے بلٹ اپ اور اس طرح براٹ اپ آپ کا جنریشنز آفٹر جنریشنز اینڈ سینچریز اس طرح ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچر سے ہلنے کو بھی جو سا ہے یا چھوڑنے کو بھی آپ روادار نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو منافقت کی ٹائپ کافی ایسی کیٹیگریز ہیں جو ٹوٹلی ہم پر فال کرتی ہیں آج کل کے مسلمان پہ، جس میں سب سے زیادہ جو سا المیہ ہیں یا جو ڈینجرس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر پارٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ہر کسی سے بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے. جس کے منہ پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس پوری مطلب کنورسیشن کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ منافقت کے ہر لیول کو جو سا ہے اس تک پہنچیں گے. ہم اپنے تعلقات کسی کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز غلط ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں سینس ہوتی ہے، پر پھر بھی ہم جس کے منہ پہ بیٹھتے ہیں اس کی تعریف اور پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کی برائی کرنا، جھوٹ بولنا، اور ہر کرپشن ہر طرح ہر لیول کی کرنا کو ہم نہیں. کیونکہ اور اس کا جو سا ہے کیوں ہے ایسا، چلیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم اتنی ایکسپلینیشن میں نہیں میں جا رہی. یہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم سٹینڈ نہیں رکھتے، ہم گٹس نہیں رکھتے کہ کسی کو غلط کہیں. اور غریب اگر ہو تو اس کو تو ہم تبلیغ کر لیتے ہیں کہ آپ غلط کریں، آلدو ہماری کچھ اپنے اسٹینڈرڈ کے علاوہ لوگوں سے زیادہ کنورسیشن نہیں ہوتی. یا تو ہم بہت اپنے اسٹینڈرڈ سے اونچے لوگوں سے کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اپنے اسٹینڈرڈ سے لو لوگ جیسے کہ غریب کی میں نے اگزامپل دی، ان کے ساتھ تو ہمارے اس ٹاپکس پہ کبھی اتنی ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ بولیں. تو پھر دو جو کلاسز جو ہمارے سے اپر ہیں یا ہمارے لیول کی ہیں، وہاں پر ہم نے ہمیشہ فیوریٹزم رہنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں ان لوگوں کے ساتھ.
اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اسلام پہ پھر وہ لبرل آ جاتا ہے، لبرلزم آ جاتا ہے کہ ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے، جو جیسا کر رہا ہے وہ ویسا کرتا رہے، اور مطلب چلیں کچھ تو بہتر کر رہا ہے نا، لیکن کچھ بہتری میں اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ بولیں کہ یہ غلط ہے، اور غلط کو چھڑائیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی بات آپ کی سمجھ آ گئی، بجائے یہ کہ چپ رہنے اور منافقت اختیار کرنے اور ان کو فالو کرنے میں کہ آپ ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے کتنی خرابی پیدا ہو رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بولنے سے ایک بندہ بھی سمجھ جائے تو آپ کو کتنا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کی ثواب اور اجر کی طرف تو ہم آ نہیں رہے، کیونکہ ہم اپنے دنیا داری میں مصروف ہیں، اور ہم دنیا کو ہی ابدی زندگی سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی ہے تھرو آؤٹ لائف۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نمازوں بھی اس یکسوئی اور اس ایمانداری سے نہیں پڑھتے جو نماز کا حق ہے، اس کو ایک تحفہ سمجھ کے، اس کو ایک بلیسنگ سمجھ کے نہیں ہم پڑھتے، ہم صرف ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس لیے ہم صرف پڑھ لیتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان نمازوں کا کیا اثر ہوتا ہے ہم پہ کہ ہمارے میں پھر اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے، ہمارے میں پھر تھوڑا سا پراؤڈ آ جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر ناٹ دیٹ مچ بیڈ، ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا، اور پھر ہم دنیا کو بھی تو ساتھ رکھنا ہے، پھر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے دنیا کے ساتھ چل کے نہیں رہنا کہ دنیا کو ساتھ رکھنا ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی ہے، وہ کسی اینگل سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور وہ اس طرح سے آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے۔ دنیا میں بھی رہنا ہے، آپ کے ورڈز بالکل ٹھیک ہیں، لیکن دنیا میں ہی نہیں رہنا، آخرت کی فکر کرنی ہے، ابدی زندگی آخرت ہے، اور آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، اور آخرت کی طرف دھیان دینا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اور فعل اس طرح کا نہ ہو کہ جو دنیا کے لیے بن جائے اور دنیا کے لیے رہ جائے، ہماری جس سے آخرت خراب ہو سکتی ہو یا آخرت خراب ہو رہی ہو، ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم بولنے، غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا، صحیح چیز کو فالو کرنا، صحیح چیز کو فالو کر کے آگے سے لوگوں کو بھی بتانا تاکہ لوگ بھی اس کو فالو کر سکیں، اور غلط چیز سے خود بھی بچنا، اور کوشش کرنا کہ جو کوئی غلط کہہ رہا ہے یا کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی بچایا جائے، بجائے اس کے کہ صرف یہ دیکھنا کہ اگر اس کو ہم نے کچھ بول دیا تو اس کو ہرٹ نہ ہو جائے، اور لبرلزم لے آنا کہ آزادی ہے، ہر کسی کو خود سمجھے اسلام کو اور خود کرے اسلام کو، جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ کر لے۔ دل کو اچھا لگنا نہیں ہے، دل کو تو پھر شیطان سب سے زیادہ جو سا ہے اس کی باتیں پسند ہے، اور نفس دل پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے پھر بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیدا ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میری تھوڑی بہت باتیں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کسی کی تک بھی سمجھ آ جائے، اور کچھ چینج آ جائے، although I am not comfortable right now، اور میں نے اپنی پوری بات ایک مضمون کے ساتھ کنوے نہیں کی، I will try کہ میں دوبارہ سے کنوے کرنے کی کوشش کروں، لیکن جتنا بھی تھوڑا بہت اگر کسی کی تک پہنچ جائے تو شاید کچھ بہتری ہو جائے ہمارے ایٹیٹیوڈس میں اور ہمارے نظریوں میں اور ہماری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔